बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सलामत रखे, सेहत से रखे। आज का मेरा टॉपिक है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मैं आपको सुनाऊंगी तो इंशाअल्लाह आपकी आँखें ठंडी हो जाएंगी, आपके दिल को सुकून मिलेगा। तो वो हदीस ये है कि एक हदीस है जिसे सुनकर ना दिल बहुत खुश हो जाता है, बड़ा हौसला मिलता है और बड़ी तसल्ली मिलती है दिल को। तो मैंने सोचा मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करूं ताकि उनको भी अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर दे और हिदायत दे। ठीक है, तो हदीस शरीफ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझसे मतलब उम्मीद रखता है ना कि मैं किसी से सवाल ना करूं ज़िंदगी में, यानी वो ख्वाहिश करता है ना जब इंसान कि मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े, मैं किसी से कोई सवाल ना करूं, तो अल्लाह ताला उसको मतलब ऐसा ही बना देता है कि वो किसी और से सवाल नहीं करता, यानी कि दूसरे शख्स को उसकी ज़रूरत नहीं बनाता बल्कि उससे दिलवाता है, यानी उसे इस काबिल कर देता है कि वो दूसरे से सवाल ना करे बल्कि दूसरे का सवाल पूरा करे। इसके बाद अल्लाह ताला से जो शख्स ये चाहता है ना कि मैं दुनिया से बेनियाज हो जाऊं, यानी लोगों से बेनियाज हो जाऊं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे इसकी परवाह ना हो, किसी की बात यानी जो कोई भी तकलीफ़ देता है तो वो उससे कोई परवाह ना हो, दुनिया में क्या हो रहा है उसे, यानी मैं बेनियाज हो जाऊं। तो उसकी जो ख्वाहिश होती है ना अंदर की, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उस बंदे की, यानी वो ख्वाहिश जो करता है मैं वैसा ही करता हूँ, कि अल्लाह वैसा ही करता है कि उसको दुनिया से बेनियाज कर देता है, उसे लोगों से बेनियाज कर देता है, उसके दिल को। इसी तरह जो शख्स ये चाहता है ना कि मुझे सब्र आ जाए, अल्लाह मुझे सब्र आ जाए, एक तो क्या कि मैं दुनिया में किसी से सवाल ना करूं, ठीक है, एक उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे अल्लाह दुनिया से बेनियाज कर दे, लोगों से बेनियाज कर दे, दुनिया के मामलात से, यानी कि जो गैर ज़रूरी होते हैं, जो जिसे हम कहते हैं ना दुनियादारी बहुत ज़्यादा मुनाफ़क़त में चली जाती है, दिखावे में चली जाती है जो बात, उससे तो मुझे इस चीज़ से बेनियाज कर दे, तो अल्लाह ताला उसकी वो दिली ख्वाहिश पूरी करता है। इसी तरह जो लोग ये चाहते हैं कि हमें मुसीबतों पर सब्र आ जाए, अल्लाह मुझे सब्र दे दे, तो अल्लाह ताला उस बंदे को सब्र अता फरमा देता है, जिससे उसकी शख्सियत पुरवकार हो जाती है, जिससे वो ज़माने में एक ख़ास शख्सियत बन जाता है, जिससे उसकी दुनिया भी आसान हो जाती है, अच्छी हो जाती है और आखिरत में भी उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। यानी ये एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है कि जिसको अल्लाह की तरफ से सब्र आ जाए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, जो आप दिल में ख्वाहिश करते हो ना कि मुझे अल्लाह ऐसा कर दे, तो अल्लाह ऐसा कर देता है कि अगर आप चाहते हो कि अल्लाह आपको सब्र दे तो अल्लाह सब्र दे देता है, और जिसको अल्लाह सब्र दे देता है वो यूँ समझें कि अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा मिल गया है, अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन अतिया है वो इंसान को, कि अगर वो चीज़ उसे मिल जाती है, यानी सब्र उसे मिल जाता है, तो यूँ समझें कि वो दुनिया की पगडंडियों से आराम से गुजर जाता है। यानी दुनिया की जितनी मुसीबतें, आजमाइशें, बलाएं उस पर आती हैं, जितने इम्तहान आते हैं, रास्ते में जितने कांटे आते हैं, उन सब को वो अबूर कर लेता है बड़ी आसानी से। ये काम तो बहुत मुश्किल है सब्र करना मुसीबतों पर, लेकिन मेरे बहन भाइयों जिसको ये सब्र आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, उसे दुनिया में भी कामयाबी मिल जाती है और आखिरत की भी उसको कामयाबी मिल जाती है। असल में होता यूँ है मेरे बहन भाइयों कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई करना चाहता है ना, जब किसी के दर्जे बुलंद करना चाहता है, किसी के दर्जात को बढ़ाना चाहता है,
تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان، مال اور اولاد سے آزماتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، یہ عبادات تو اس کے پاس اتنی نہیں ہے، یہ نفلی باتیں اس کے پاس نہیں ہیں، دوسری باتیں اس کے پاس نہیں ہیں، تو کیونکہ عبادت کے معاملے میں میرا بندہ کمزور ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے کسی نہ کسی طرح آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جان سے ایسے ڈالتا ہے کہ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر کے، مال کا یہ ہے کہ کوئی نقصان مالی پہنچ جاتا ہے، اولاد کا یہ ہے اولاد فرما بردار آج کل جیسے نہیں ہے، نافرمان اولاد ہو جاتی ہے، تکلیف کا باعث ہو جاتی ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے بندے کے پاس عمل تو اچھے ہیں نہیں، عبادت میں بھی کمزور ہے، تو درجے کیسے بڑھاؤں میں اسے مقام کیسے اعلیٰ دوں، آخرت میں جو وہ ابدی زندگی میں آئے گا تو اس کا مقام کیسے بلند کروں، کیسے درجات، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس بندے کو ایسے آزماتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اس پر صبر کرے اور اس کے درجے بلند ہو جائیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، یعنی جس نے صبر کیا نا، اس نے دنیا اور آخرت کی تمام باتوں، تمام امتحانوں کو عبور کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں، ہم خواتین ہوں یا کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ حوصلہ ہمت ہار جاتے ہیں، عورتیں تو زیادہ کمزور ہوتی ہیں، بعض عورتیں بہت بلند حوصلہ بھی ہوتی ہیں اور بعض مرد بھی صبر کا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا یہ صبر رائگاں جاتا ہے، بلکہ وہ یہ حوصلہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما رہا ہے، دنیا میں بھی ان کی ایک پروقار زندگی ہوگی، لوگ ان کی تعریف کریں گے، ان کے حوصلے کو داد دیں گے، ان کی مثالیں دی جائیں گی کہ اس بندے کے اندر اتنا صبر ہے، اللہ نے اتنا صبر دیا ہے۔ تو آج کل چھوٹی چھوٹے مسئلے مسائل اور تکلیفیں جو پہنچتی ہیں تو لوگ اس طرح رونا شروع کر دیتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر کوئی غمزدہ ہے ہی نہیں، جیسے ان سے بڑھ کر کوئی تکلیف میں ہے ہی نہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، ان لوگوں کو دیکھیں جو بڑی بڑی آزمائشوں میں ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں میں ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں ہیں، سالہ سال سے مبتلا ہیں، جو ترستے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ صحت کب دے گا، جو ترستے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، فرما بردار کب ہوگی، جو ترستے ہیں مطلب پرسکون زندگی کے لیے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اگر چھوٹی موٹی تکلیفیں اور مسائل زندگی میں آ جاتے ہیں تو اس پر واویلا نہ مچائیں، اس پر رونا دھونا نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ صبر جو ہے نا وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو مل جاتا ہے تو یوں سمجھیں کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تحفہ ہے، جس سے وہ ہمارے آخرت کے درجات بلند کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا میرے بہن بھائیوں، تکلیف کا وقت گزر جاتا ہے اور آخر پتہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے درد کا، دکھ کا ٹائم ہوتا ہے وہ، لیکن جب آپ اسے وہ گزر جاتا ہے نا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے کتنی نیکیاں کما لیں، کتنے درجات بلند کر لیے اللہ کی نظر میں، دنیا میں۔ تو فوری ہم لوگ دراصل انسان جلد باز ہے نا، فوری چاہتا ہے کہ مجھے بدلہ مل جائے، فوراً انعام مل جائے، تو کچھ انعام جو ہے وہ ہمیں بعد میں ملیں گے، کچھ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، کچھ ہمیں ہمارے لیے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ تو اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے نا تو ہم کہیں کہ ہمیں تو دنیا میں کچھ ملتا ہی نہ، سب کچھ آخرت میں ہی مل جاتا۔ تو میرے بہن بھائیوں، ایک اور بات ہے کہ وہ طاقتور نہیں ہے انسان جو غصے کی حالت میں کسی کو، وہ پہلوان طاقتور نہیں ہے جو غصے میں میدان میں پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر کنٹرول کر لے، صبر کر لے، چاہے وہ تکلیف مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس پر صبر کر لیں، کیسی پریشانی کیوں نہ ہے زندگی میں۔ اور میرے بہن بھائیوں، معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو زندگی میں معاف کرنا سیکھو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاف کرنے سے کسی کی عزت گھٹتی ہے یا کم ہوتی ہے تو مجھ سے لے لے۔ اب انہوں نے کتنی بڑی بات کہی ہے، ہم انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پر
ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بس اپنے خود کو، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، کہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہم لوگ، کہ ہم بھی اس سے بدلہ لیں، اور غلط کام کر جاتے ہیں، غلط بات کہہ جاتے ہیں، ایسی بات جو روح کو چیرتی ہوئی نکل جائے. تو ہم لوگوں کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، صبر نہیں ہے. تو میرے بہن بھائیوں، صبر کرو اور اس سے برداشت کرنے کی کوشش کریں، میری بہنیں بھی، بھائی بھی، کہ یہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی ہوں یا بڑی بڑی ہوں. کیونکہ دیکھیں، چیخنے سے، ناشکری کرنے سے، شور مچانے سے جو نقصان ہو گیا، جو تکلیف آ چکی ہے، وہ فوراً تو نہیں جائے گی نا، وہ اپنے وقت پہ جائے گی. جو لاس آپ کو ہو گیا، جو کاروبار میں آپ کو نقصان پہنچ گیا، جو تکلیف آپ کو بیماری آ گئی ہے، یا اگر کوئی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے، تو میرے بہن بھائیوں، اگر ہائے ہائے کریں گے، ہم شور مچائیں گے، روئیں گے، اس سے ہماری وہ پرابلم سالو تو نہیں ہوگی. یا ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے بتائیں گے مجھ پہ یہ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا، اللہ نے یوں کر دیا میرے ساتھ. اس سے وہ تکلیف آپ کی کم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ ناراض ہوگا. دیکھو، یہ تو صبر بھی نہیں کرا، جو میں نے اسے اتنی نعمتیں دی ہیں ان پر نظر نہیں پڑتی. اگر میں نے تھوڑی سی تکلیف پہنچا دی ہے تو اس کے لیے یہ واویلا مچا رہا ہے، پوری دنیا کو سنا رہا ہے، سب لوگوں کو بتا رہا ہے میری اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کی ناشکری کر رہا ہے، انہیں کاؤنٹ نہیں کرتا. اگر مصیبت تو اپنے وقت پہ جائے گی نا میرے بہن بھائیوں. بیماری آئی ہے تو اپنے وقت پہ آرام آرام سے ٹھیک ہوگی نا. اور اس میں بھی ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اگر ہم اپنی مصیبتوں پر صبر کریں گے دنیا میں، تو اس کا ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا. دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ، اور آخرت میں ملے گا. ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ اللہ کا بہترین تحفہ ہے. انسان جو امید کرتا ہے، دل سے جو خواہش کرتا ہے، اللہ اسے وہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو انسان صبر مانگتا ہے نا، تو اللہ اسے صبر دیتا ہے اور صبر کا پہاڑ بنا دیتا ہے، جس کا اجر بہت زیادہ ہے، اجر عظیم ہے. اور اللہ کا انعام ہے جن لوگوں پہ صبر جن کو آ جاتا ہے. یہ ایک معمولی بات نہیں ہے. تو اپنے گھر کے روزمرہ معاملات میں ایک دوسرے کو بھی اس کی تلقین کریں، اور خود بھی اپنے اندر نا صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج کا ٹاپک اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صبر دے، سب کو صبر دے. کیونکہ زندگی میں تو معاملات، مسئلے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے. رونا ہے تو اللہ کے آگے بیٹھ کے روئیں، کیونکہ وہی بدل دے گا، وہی دکھ کو سکھ کر دے گا، غم کو خوشی میں بدل دے گا، اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے میرے بہن بھائی، اللہ حافظ.